अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने बड़े जोश से सलाम किया, आप जवाब भी वैसे ही जोश से दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे यकीन है यहाँ बैठे तमाम तलबा, बिलखुसूस जो लड़कियों का भी मदरसा है और लड़कों का भी मदरसा है, सब तलबा के कानों तक मेरी आवाज़ गई है। और मैं तो चाहता हूँ कि बहुत देर आपके बीच रहूँ, बात करूँ, क्योंकि बड़े हज़रत मौलाना ग़ुलाम साहब बस्तानवी दामद बरकातुहुम का दिल यहाँ अटका हुआ है। वो बीमार रहने के बावजूद भी यहाँ आने का आपने वादा किया था, और हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह से आपका साया हमारे सरों पर तादेर अल्लाह क़ायम फरमाए, और बहुत जल्द बड़े हज़रत यहाँ पर तशरीफ़ ले आए। फिर इंशाअल्लाह मैं भी बड़े हज़रत के साथ तशरीफ़ ले आऊँगा उस वक्त में, और बड़ी लंबी तकरीर करूँगा। 25 दिन से हम लोग सफ़र पर है, ऑल इंडिया टूर पर, मिशन एजुकेशन और कुरानिक कंपटीशन। इसको लेकर मौलाना हुज़ैफ़ा साहब बस्तानवी हमारे कायद, हमारे अमीर, हमारे लीडर हैं, और हम हर स्टेट में गालिबन ये 13th या 14th हमारा स्टेट है। हम हर स्टेट में जाकर नौजवानों को बेदार करने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि नौजवान, आज का जो नौजवान है वो भटका हुआ है, वो डिस्टर्ब्ड है, वो डिस्ट्रैक्टेड है, वो डिप्रेस्ड है। तो हमारी कोशिश है कि उन्हें सही राह पर ले आएं। और हम जो नमाज़ पढ़ते हैं रोज़ाना 5 वक्त, इसमें हम लोग चॉइस होता है हमारे पास। कुरान की कई आयतें हैं, जो चाहे हम पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंडेटरी सूरह फातिहा पढ़ना ज़रूरी है, उसके बिना फिर नमाज मुकम्मल नहीं है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फिर चॉइस होती है। तो सूरह फातिहा हम फजर की नमाज़ पढ़ते हैं तो 2 दफ़ा हम पढ़ते हैं, ज़ुहर पढ़ते हैं तो 4 दफ़ा हम पढ़ते हैं, असर पढ़ते हैं तो 4 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ना होता है, मगरिब पढ़ते हैं तो 3 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ते हैं, इशा है तो फिर 4 दफ़ा। ये तो मैंने फ़राइज़ का जिक्र किया। और सुन्नत नवाफिल पढ़ते हैं तो न जाने कितनी दफ़ा हम रोज़ाना सूरह फातिहा पढ़ते हैं। कभी गौर करें, बैठें उलमा हज़रात के साथ, सूरह फातिहा के डेफिनेशन को हमने समझना है। ये हर एक बंदे पर फ़र्ज़ है कि हम पढ़ते हैं, लेकिन क्या पढ़ते हैं, उसका क्या मतलब है। ये आप अल्लाह की तारीफ़ करते हैं सबसे पहले कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बिल मुस्लिमीन नहीं कह रहे हैं, मुसलमानों के अल्लाह की तारीफ़ नहीं कर रहे हैं। हम किसकी अल्लाह की तारीफ़ कर रहे हैं? तमाम आलमों के अल्लाह की तारीफ़ कर रहे हैं। ये तमाम आलम में सब लोग आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सब, यहूदी, ये पेड़, ये जानवर, ये जहान, ये गैलेक्सीज, ये तमाम कायनातों का अल्लाह एक है। वो अल्लाह की हम तारीफ़ करते हैं नमाज में हर दफ़ा। तो जब हम तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि ये फलाने का बच्चा है, तो बाप एक हुआ है, उसके जो बच्चे हैं, कई बच्चे होते हैं, बाप तो एक ही होता है। तो बाप सबसे मोहब्बत करता है। अगर एक बाप के 4 बच्चे हैं तो वो एक बच्चे को ही चाहता है या चारों बच्चों को चाहता है? वो चारों बच्चों को चाहता है। एक माँ के 10 बच्चे हैं तो क्या माँ एक ही बच्चे की फिक्र करती है या 10 बच्चों की फिक्र करती है? मानो के 10 बच्चे हैं एक माँ के, और 9 बच्चे कामयाब हैं। कोई साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई IAS है, कोई IPS है, कोई जज है, कोई बहुत बड़ा आलिम दीन है, लेकिन एक बच्चा रोडी शीटर है। एक बच्चा क्या है? रोडी शीटर है। जेलों में ज़िंदगी गुजर रही है, पुलिस स्टेशन में ज़िंदगी गुजर रही है, मोहल्ले वाले तंग हैं उससे, गांव वाले तंग हैं उससे, और सब लोग तंग हो चुके हैं उससे। लेकिन इस पूरे रूही ज़मीं पर कोई एक चाहने वाला अगर कोई मारते हैं उसको, मोहल्ले वाले तंग आ चुके हैं। 9 बच्चे उसके कामयाब हैं, लेकिन माँ का दिल किस पर अटकता है? वही बच्चे पर अटकता है जाकर कि काश ये भी बच्चा कामयाब होता तो कितना अच्छा होता। उसकी कोशिश होती कि ये भी सही राह पर आ जाएं। तो सूरह फातिहा में हम दुआ करते हैं कि या रब
ہمیں صحیح ڈائریکشن پر چلا، ہمیں صحیح راہ پر چلا، وہ راہ پر چلا جس پر تیرے انعامات ہیں، جس پر تیرے رحمت ہے، وہ راہ پر نہ چلا جس پر تیرا غضب ہے، جس پر تیرا غصہ ہے۔ یہ ہم کتنی دفعہ دعا کرتے ہیں، لیکن دعا کر کے کیا ہم کوشش کرتے ہیں کہ صحیح راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے؟ کبھی ہمارے پاس وقت بھی ہے پہچاننے کے لیے کہ صحیح راہ کسے کہتے ہیں اور غلط راہ کسے کہتے ہیں؟ یہ والدین کبھی بٹھا کر 10 منٹ سورہ فاتحہ پر، کوئی والد ہے جو اپنے بچوں سے ڈسکس کیا ہو کہ اتنی دفعہ ہم نماز پڑھتے ہیں بیٹا، سورہ فاتحہ کا کیا مطلب؟ عالم دین کرتے ہوں گے، لیکن عالم دین کی بات نہیں کر رہا ہوں، جنرل جو پیرنٹس ہوتے ہیں، کیا ان کے پاس میں یہ فکر ہے؟ فکر نہیں ہے۔ تو جنت ملتی ہے وہ فکر اور ذکر سے ملتی ہے۔ ذکر مراد عبادت کرنا ہے، فکر یعنی درد ہونا ہے اس کو، لیکن پیرنٹس میں نہیں ہے۔ سب کی خواہش کہ میرا بچہ زمین پر بھی کامیاب ہو جائے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے، لیکن فکر نہیں ہوتی ہے، پیرنٹس بیٹھتے نہیں ہیں۔ تو اسی لیے ہماری کوشش ہے کہ ہم گاؤں گاؤں، گھر گھر، دیش میں ہر جگہ پہنچیں اور نوجوانوں کو ہم جگائیں کہ انہیں بتائیں کہ صحیح راستہ کسے کہتے ہیں، غلط راستہ کسے کہتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف صاف بتایا ہے کہ کامیابی کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ علم کا راستہ ہے، ایجوکیشن کا راستہ ہے۔ ایجوکیشن پہلے ہم نے سمجھنا ہے کس کو کہتے ہیں۔ سائنٹسٹ بننے کو ایجوکیشن نہیں ہے، وہ اچیومنٹ ہے۔ کوئی بندہ ڈاکٹر بنا ہے وہ اچیومنٹ ہے، کوئی انجینئر بنا وہ اچیومنٹ ہے، کوئی اگر جج بھی بنتا ہے، وہ پورے ڈسٹرکٹ کا جج ہے یا سپریم کورٹ کا جج ہے، تو انڈیا کا بہت بڑا جج، اس کا ایک بڑی پرسنالٹی ہوتی ہے، سب ریسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن وہ بھی اس کا اچیومنٹ ہی ہے۔ ایجوکیشن کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ وہ انصاف کرے، وہ چہرے نہ دیکھیں، وہ مذہب نہ دیکھیں، وہ پرسنالٹیز کو نہ دیکھیں، وہ چھوٹے بڑے، وہ غریب امیر، وہ ہر ایک کو انصاف کرنے والے بنے۔ یہ ایجوکیشن کا اصل مقصد ہے۔ ایجوکیشن کا اصل مقصد ہے کہ اللہ کو پہچانے، صرف اللہ کو نہیں پہچانے۔ میں ہمیشہ سوال کرتا ہوں، کیا آپ لوگ اللہ کو مانتے ہیں؟ یہاں بیٹھے تمام لوگوں سے میرا سوال ہے، کیا آپ اللہ کو مانتے ہیں؟ تو کیا جواب آئے گا آپ کے پاس سر؟ ہاں یا نہ؟ تو پھر کامیابی اس میں نہیں ہے، اللہ کو ماننے میں کامیابی نہیں ہے، اللہ کی ماننے میں کامیابی ہے۔ اللہ کو ماننا اچھی چیز ہے، لیکن کمال ماننے میں نہیں ہے، کمال اللہ کی ماننے میں ہے۔ کی ماننا کیا ہے؟ اللہ جو کہتا ہے وہ کرتے جانا۔ اللہ کو ماننا، اللہ ایک ہے، ہم مان رہے ہیں، سب مان رہے ہیں، لیکن اللہ جو کہتا ہے وہ ہم نہیں مانتے ہیں، تو پھر تو ہم مخالف ہو گئے، ہم مانتے ہی نہیں اللہ کی بات کو، ہم انکار کر رہے ہیں۔ تو جب ہم انکار کر رہے ہیں تو پھر آپ محبت کیسے ہے؟ اللہ سے محبت ہی نہیں ہے۔ محبت وہ ہوتی ہے جو آپ کہتے ہیں وہ آپ کو سننا پڑے گا۔ علماء حضرات اور شاعر بتاتے ہیں کہ لیلا مجنوں کی سٹوری بڑی مشہور ہے، سب کو پتہ ہے، اور لیلا کے گلی کے کتوں سے بھی محبت تھی مجنوں کو۔ کس سے محبت تھی؟ صرف لیلا سے نہیں تھی، ارے یہ کتا لیلا کے گھر کو دیکھتے ہوئے آ رہا ہے، اس کی آنکھوں کو بھی چوم لوں گا میں، اتنی محبت کر رہا ہے کتے سے۔ تو یہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جہانوں کا بادشاہ ہے، سب پر آپ کی حکومت چلتی ہے، اور وہ آپ کو کچھ چیزیں بتائیں کہ یہ آپ نے کرنا ہے، یہ آپ نے نہیں کرنا ہے، یہ ڈوز ہے، یہ ڈونٹس ہے۔ یہ قانون گورنمنٹ بھی بناتی ہے، گورنمنٹ قانون بنائے کہ نہیں؟ کانسٹیٹیوشن۔ ایک گاڑی پہ تینوں جا رہے ہیں تو ٹریفک پولیس روکتا ہے کہ نہیں روکتا ہے؟ ایک اگر کوئی قتل کرتا ہے یا کوئی گڑبڑ کرتا ہے، پولیس آ کر اس کو سزا دیتی ہے کہ نہیں دیتی ہے؟ تو گورنمنٹ کے بھی کانسٹیٹیوشن ہے۔ وہ ایک چھوٹی کنٹری ہے، دنیا کے چھوٹے بھی کنٹریز ہیں، اس کے بھی قانون ہیں، وہاں جا کر آپ کوئی غلطی کریں آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ تو پھر یہ جو بادشاہوں کا بادشاہ، اتنا بڑا جہاں بنانے والا اللہ رب العزت، آپ نے بھی کچھ قانون بنائے ہیں، اس جہاں میں آپ نے جینا ہے، تو ڈوز اور ڈونٹس بتائے، یہ آپ نے کرنا ہے، یہ آپ نے نہیں کرنا ہے۔ اس میں بہت وقت لگے گا بتانے کے لیے، لیکن کچھ چیزیں میں بتانا چاہتا ہوں، ان میں آپ جج بھی بن جائیں، آپ پرائم منسٹر بھی بن جائیں، آپ
بل گیٹس سے بھی مشہور بن جائیں، ایلان ماسک سے بھی زیادہ پیسے کما لیں، لیکن اللہ کہتا ہے اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں تو اللہ کہہ رہا میں بھی آپ سے ناراض ہوں۔ 850 کروڑ لوگ بیک وقت اس دنیا میں جیتے ہیں، وہ سارے 850 کروڑ آپ کو سلوٹ کرتے ہیں، آپ کی آٹوگراف لیتے ہیں، آپ کا طواف کرتے ہیں، آپ کے یہاں جھک جاتے ہیں، آپ کے چرنوں میں آ کر بیٹھتے ہیں، لیکن اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں تو پھر اللہ میجارٹی نہیں دیکھتا ہے کہ ارے بھائی 850 کروڑ دیوانے ہیں اس بندے کے، اللہ میجارٹی نہیں دیکھتا ہے، اللہ دیکھتا ہے کہ کیا یہ بندہ اپنے والدین کو ریسپیکٹ کرتا ہے، والدین کی فکر کرتا ہے۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ میرے استاد ڈاکٹر رفیق صاحب ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے لیے کام کرتے تھے، 17 سال کیے۔ جب ان کے ابو بیمار ہو گئے تو سوچے کہ نہیں میں تو دنیا کے لیے کام کر رہا ہوں، اب میری ضرورت میرے والد کی خدمت کرنے کی آئی ہے، تو اپنی بڑی جاب چھوڑ کر وہ واپس حیدرآباد آئے اور اپنے ابو کی خدمت کرنے لگے۔ تو والدین when they are bedridden, when they are in trouble, when they need your help، آپ کو اپنے جہانوں کو چھوڑ کر والد کے خدمت میں آ جانا چاہیے۔ آج بڑے بڑے بزنس انٹرپرینرز امریکہ میں ہیں، آسٹریلیا میں سیٹلڈ ہو گئے، جرمنی میں سیٹلڈ ہو گئے، بھارت دیش میں ان کے والدین بیمار پڑے ہوئے ہیں اور کوئی اولڈ ایج ہوم میں پڑے ہوئے ہیں، اور جب معلوم ہوتا ہے کہ بیمار ہیں، آئی سی یو میں لے کر جانا ہے، تو وہاں جرمنی سے وہاں امریکہ سے کال آتا ہے میرے والد کا علاج اچھا ہونا چاہیے، کتنے بھی پیسے ہو میں دینے کے لیے تیار ہوں، 1 کروڑ 2 کروڑ 5 کروڑ کتنا لگانا چاہیں میرے والد پر لگا دیں، لیکن میں چاہتا ہوں میرا والد زندہ رہیں۔ اور وہ بندہ پیسے والا ہے اور پیسے بھیجے جا رہا ہے، اور جب ڈیتھ کی نیوز آتی ہے کہ آپ کے ابا حضور کا انتقال ہو گیا، آپ آئیں، تو وہ کہتا ہے کہ اس کو کوئی ایسے مشین میں رکھ دیں، میں 2 دن میرے بہت امپورٹنٹ میٹنگز چل رہے ہیں، میں 3 دن بعد آؤں گا، پھر اس کے بعد اس کے جنازے کی نماز پڑھوں گا۔ اس جہاں کو آپ جیت سکتے ہو پیسوں سے، لیکن اللہ کو نہیں جیت سکتے۔ آپ کو جنت نہیں ملنے والی ہے۔ یہاں آپ کچھ پیسے ضرور بنا لیں گے، آپ پریزیڈنٹس بن جائیں گے، آپ آرگنائزیشنز کے ہیڈز بن جاؤ گے، لیکن والدین کو جب ضرورت تھی اس وقت میں آپ نہیں تھے۔ آپ نے 1 کروڑ بھیجے، 2 کروڑ آپ نے بھیجے، لیکن یاد رکھیں جب والد بیمار ہوتا ہے اور ممبئی کے بڑے سے بڑے ہاسپٹل کے آئی سی یو میں بھی آپ رکھتے ہو، کوئی اینٹی بائیوٹک کام نہیں کرتی۔ جب اس کا بیٹا آ کر کھڑے ہو جاتا ہے دنیا کے سارے اینٹی بائیوٹکس فیل ہو جاتے ہیں۔ وہ ہمت باپ کو ملتی ہے، اور وہی ہمت چاہیے والدین کو۔ آج بچے نہیں دے رہے ہیں۔ والدین کو آپ ہمیشہ ریسپیکٹ کرنا شروع کریں، اللہ کی مدد آپ کو ملے گی انشاءاللہ، اور کامیابی آپ کی ایجوکیشن میں ہے، کامیابی موبائل فونز میں نہیں ہے۔ آج ایک نوجوان بچوں کا موبائل لیں، اسکرین ٹائم دیکھیں، کسی کا 16 گھنٹے ہیں، ایم ایل اے صاحب 16 آورز نوجوان بچہ فون یوز کر رہا ہے، کوئی 18 آورز یوز کر رہا ہے۔ اس کا جو دماغ ہے نا وہ نکمہ ہو جائے گا، اس میں جو کریٹیوٹی کے ایبلٹیز اللہ نے رکھے ہیں وہ زیرو ہو جاتے ہیں۔ ایک نوجوان بچے کا اسکرین ٹائم 16 آورز 14 آورز 12 آورز، جو نوجوان بچہ 12 گھنٹہ فون میں گزارتا ہے وہ کبھی مستقبل میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، وہ کبھی لیڈر نہیں بن سکتا ہے، وہ دوسروں کے لیے کبھی نہیں جی سکتا ہے، اس کا جہاں چھوٹا ہو جاتا ہے، بس چھوٹی چھوٹی چیز وہ اچیو کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اس دنیا میں آپ کے لیے نہیں آئے ہو، اس دنیا میں صرف آپ اپنی بیوی 4 بچوں کے لیے نہیں آئے ہو، اس دنیا میں آپ نے دنیا والوں کے لیے کام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ایک لیڈر ہوتا ہے محلے کا، ایک لیڈر ہوتا ہے گاؤں کا، ایک لیڈر ہوتا ہے شہر کا، ایک لیڈر ہوتا ہے کنٹری کا، ایک لیڈر ہوتا ہے پورے جہان کا۔ لیڈر کا اصل ڈیفینیشن کیا ہے کہ لیڈرز ڈو ناٹ ہیو باؤنڈریز، لیڈرز کو سرحدیں نہیں ہوتے ہیں۔ یہ کنٹری اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سرحدیں بنا لیتی ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن جو ریئل لیڈر ہوتا ہے، جو گلوبل لیڈر ہوتا ہے، جو مر کے بھی لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتا ہے اور اپنے محلے بنا لیتا ہے، وہ کبھی
اپنے لیے نہیں جیتا، یہ اپنے محلے کے لیے نہیں جیتا ہے، یہ صرف اپنے وطن کے لیے نہیں جیتا ہے، وہ انسانیت کے لیے جیتا ہے، وہ گورے کالوں کے لیے جیتا ہے، وہ چھوٹے بڑوں کے لیے جیتا ہے، وہ ہندو مسلمانوں کے لیے جیتا ہے۔ اس لیے دیکھیں آپ مہاتما گاندھی آپ صرف انڈیا کے لیڈر نہیں ہیں، آپ گلوبل لیڈر ہیں۔ ابراہم لنکن 16 پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، یہ کالوں کے لیے آپ نے بہت محنت کی ہے تو یہ گلوبل لیڈر بنے ہیں۔ 17 سال جیل میں رہے نیلسن منڈیلا جی، آپ پورے گلوبل لیڈر بنے ہیں۔ تو لیڈر وہ ہوتا ہے جو ہر ایک کے دل میں جگہ بنائے، صرف اپنوں میں جگہ بنانا یہ بہت آسان ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت المسلمین بنا کر نہیں بھیجا، رحمت العالمین بنا کر بھیجا ہے۔ پورے عالم کے لیے ایک رحمت بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2-4 جنگوں میں بھی پارٹیسپیٹ کیے ہیں اور کبھی تلوار سے کسی پر وار نہیں کیے، ان پر جو بھی وار کرتے وہ ڈیفینڈ کرتے، اس کو پروٹیکٹ کرتے اپنے آپ کو، لیکن کسی کا قتل آپ نے نہیں کیا، کسی پر وار نہیں کیا۔ پوچھنے پر پتا چلا کہ آپ ہمیشہ پروٹیکٹ کرتے تھے، ڈیفینڈ کرتے تھے، اٹیک نہیں کرتے تھے، تو پتہ یہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جو بھی مر جاتا ہے، جس کا بھی قتل ہو جاتا ہے، جہنم میں سب سے بدترین سزا اس انسان کو ملنے والی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے موت واقع ہوتی ہے۔ اور قربان جائے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت پر، آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے جہنم میں کسی کو سب سے بدترین سزا ملے۔ یہ آپ کا ویژن تھا، یہ آپ کا ڈریم تھا۔ ماشاءاللہ سب لوگوں کے لیے ہم نے جینا ہے، اور ہمارے بیچ میں آج ایسے ہی لیڈر ہیں ماشاءاللہ۔ MLA صاحب ہیں، آپ ٹیچر بھی ہیں، آپ پروفیسر بھی ہیں، آپ ماشاءاللہ دیکھیں یہ جو اسٹیج پر یہاں علماء دین بھی ہیں، یہاں پر MLAs بھی ہیں، یہاں پر اور مذہب کے لیڈرز بھی ہیں۔ میں اس کو کہتا ہوں گلدستہ ہے، دیکھیں آپ لوگ سارے پھول نظر آ رہے ہیں آپ کو یہاں پر۔ یہ ہے سچا بھارت، یہ ہے صحیح بھارت ماشاءاللہ۔ اور کہاں بیٹھے ہیں؟ مدرسے میں آ کر بیٹھے ہیں۔ خالد بن ولید مدرسہ، کیا لیڈر، کیسی پرسنالٹی! لوگ ترستے ہیں کہ کاش 1% وہ دلیری مجھ میں آ جائیں، اور ایسا پیارا نام اس مدرسے کا ہے، اور ایسے بہترین لیڈرز یہاں پر بیٹھے ہیں۔ اور آپ نے سڑک پر نہ جانے کتنے لاکھ روپے لگا دیے MLA صاحب، اور وہ سڑک آپ کو پارلیمنٹ تک لے جائے گا، وہی سڑک آپ کو منسٹریز بھی دے گا انشاءاللہ، وہی سڑک سے آپ کو ایک بلندی ملے گی، وہی راستہ ہے جو آپ کو کامیابی ملے گی، اور یہی راستہ ہے جو بھارت دیشوں کے دلوں تک لے جائے گا انشاءاللہ۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ یہ مدرسے کا راستہ ہے، یہ راستہ جا کر مدرسے سے جڑتا ہے، لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں معصوم چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے اور یہ انصاف کرنے والے لیڈرز بنیں گے انشاءاللہ۔ بگ راؤنڈ آف اپلاز آپ یہاں پر تشریف فرما ہیں، اور ڈاکٹر دنیش صاحب بھی یہاں پر تشریف فرماتے ہیں۔ آپ نے بھی بہت یہاں پر کنٹریبیوٹ کیا ہے، آپ لوگ کے کنٹریبیوشنز کی وجہ سے ماشاءاللہ یہ مدرسہ بنا ہے۔ جو ابھی ہم نے اناگریٹ کیا ہے اس کا کنٹریبیوشن MLA صاحب کا ہے۔ یہ جو شامیانے میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں کنٹریبیوشن آپ کا ہے۔ یہ جو سڑک بنی ہے یہ MLA صاحب کا کنٹریبیوشن ہے۔ اور نوغازی درگاہ یہاں پر اس شہر میں ہے، وہاں پر آپ اسکول بنا رہے ہیں، ایک فنکشن ہال آلریڈی بنا دیے، ایک اسکول بھی بنانے والے ہیں، اور بچوں کو اور مدد کرنے والے ہیں۔ آپ نے سنا ہے جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے۔ یہاں مختار صاحب کا ایکسیڈنٹ میں بہرحال انتقال ہوا ہے، تو آپ نے MLA صاحب نے MLA فنڈ سے نہیں، اپنے جیب کے فنڈ سے، یعنی وہ دل میں ہوتا ہے بینک، وہاں سے پیسے نکال کر 1 لاکھ روپے دیے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتظام کرتا ہے، جس کا کوئی نہیں ہوتا ہے اس کا خدا ہوتا ہے۔ خدا پھر اچھے لوگوں کو چن لیتا ہے اور اچھے لوگوں کو چن کر غریبوں تک پہنچاتا ہے۔ تو آپ وہ اچھے لوگوں میں سے ہیں جو ڈیزرونگ لوگوں کو آپ نے مدد کی ہے۔ اور صابر بھائی، اچھا صابر صاحب نے بھی 1 لاکھ روپے دیے ہیں ماشاءاللہ۔ MLA صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں، ایسے نہ جانے کتنے گھر ہوں گے، کیا آپ سب کو کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن میں ایک فارمولا دوں گا آپ کو۔ اگر آپ ایسا کریں گے اتنے لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ آپ کے بہت سے فینز ہیں، اور وہ فینز میں بہت سے بزنس انٹرپرینرز ہیں، بہت سے پیسے والے ہیں، ان کو گھر پر بلانا،
बुला कर दावत देना, देकर देखो ये 10 लोग गरीब हैं, आप लोग इन्हें मदद करो। ये 20 लोग जो है बड़े गरीब हैं, देखो इनका एक्सीडेंट में डेथ हो गया, इनके बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं, आप लोग फी बांधे इनके। उनके बिजनेस में बहुत से रुकावटें होते हैं गवर्नमेंट की, वो आप ही के दर आएंगे फिर। तो इसीलिए वो जो भी बोले आपकी बात को सुन लेंगे। आप ऐसा लिस्ट बनाएं, इंशाअल्लाह आप आने वाले ज़माने में एमपी साहब रहेंगे, आप मिनिस्टर भी बनेंगे। और हम चाहते हैं कि आप पूरे इंडिया के दिलों में अपनी जगह बनाएं। जिसका दिल बड़ा उसको अल्लाह ताला प्लेटफॉर्म्स भी बड़े देते हैं, उसको बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स भी मिलते हैं। तो इस तरह से लोगों से काम लेता, लीडर खुद काम नहीं करता है, लीडर लोगों से काम लेता है, ये असल लीडर होता है। आप देखें मौलाना गुलाम साहब बस्तानवी 7-7 हज़ार मसाजिद बनाए, आपने 1000 से ज़ायद मदारिस बनाए, आपने 2600 मकातिब बनाए। तो क्या अपने दादा के बैंक अकाउंट से निकाल के दिए? नहीं, ये जाकर लोगों से, अच्छे जो ताजीर हैं जिनका दिल लोगों पर मरता है, वैसे लोगों को चुने, उनसे पैसा पूछें और आवाम पर वो पैसा लगाए। ऐसा एमएलए एमपीज भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा वक्त निकालना होता है उन्हें। अगर ऐसा करें इंशाअल्लाह आप सारे हिंदू कम्युनिटी को डेवलप कर सकते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी को डेवलप कर सकते हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी को डेवलप कर सकते हैं। इतना पैसा है हमारे भारत देश में और बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स में, सारी गरीबी मिट जाएगी। एक स्ट्रेटेजी अगर हम लोग ऐसे बनाएंगे, मुझे यकीन है जब मैं गुलाम साहब बस्तानवी रहमतुल्लाह दामत बरकातहू यहाँ उनके साथ में यहाँ आऊँगा, उस वक्त में आप कहेंगे कि मैं 300 बच्चों के घर 1-1 लाख रुपए दिया हूँ। इंशाअल्लाह ये न्यूज़ भी हम लोग के पास पहुँचेगी और ये पॉसिबल है इंशाअल्लाह। और बड़े हजरत जब यहाँ पर आएंगे इसको देखकर बहुत खुश होंगे कि ऐसा भी था, एक दिन 1 लाख दिए थे और कुछ ही दिन में आपने 3 लाख घरों की मदद कराई। ज़रूर वो आप अपने जेब से नहीं निकाले, लेकिन दूसरों के जेब से निकाल कर डिज़र्विंग इंडिविजुअल्स तक आपने वो पैसा पहुँचाना है। और मैं यहाँ जितने भी जिम्मेदारान हैं जो इस खूबसूरत मदरसे को देखे, कितना बड़ा मदरसा है, और मुझे यकीन है जो मौलाना हुज़ैफ़ा साहब बस्तानवी अभी यूनिवर्सिटीज़ बनाना चाहते हैं, स्कूल्स बनाना चाहते हैं, बस्तानवी मॉडल स्कूल्स इंडिया में 100 बनाना चाहते हैं और 5 से 10 माशाअल्लाह बड़े हजरत के नाम के यूनिवर्सिटीज़ बनाना चाहते हैं। इसमें आप लोग की दुआओं की ज़रूरत है, इसमें आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। कदम ब कदम आप लोग मौलाना हुज़ैफ़ा साहब बस्तानवी दामत बरकातहू इनके साथ आप चलेंगे, एक रेवोल्यूशन आएगा, बेहतरीन लीडर्स पैदा होंगे, इंसाफ करने वाले लीडर्स इस जहां में आएंगे। और नौजवानों से बिलखुसूस मैं गुजारिश करता हूं, आप लोग की कामयाबी याद रखें किताबों में। जो नौजवान बच्चे किताबों में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, मैथमेटिक्स पर अगर कोई उबूर हासिल करता है, मैंने ऐसे टीचर्स को भी देखा वो सिर्फ मैथ्स पढ़ाते हैं, लेकिन सालाना उनका पैकेज है 1.25 करोड़। कितना कमा रहे हैं? 1.25 करोड़ रुपए उनका पैकेज है सालाना। कुछ ऐसे भी टीचर्स हैं जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, महीने में उनकी सैलरी सिर्फ 4000 रुपये है। अब सालाना जाकर कितना 48,000 है। कोई 1.25 करोड़ कमा रहा है, कोई सिर्फ 48,000 कमा रहा है। दोनों का A+B² फार्मूला सेम है, दोनों के सारे फार्मूले सेम है। सिर्फ उबूर हासिल करना है, एक मेथड को डेवलप करना है, तो सब कामयाब हो सकते हैं। आप सर्टिफिकेट के लिए कभी पढ़ाई ना करें, मदरसे में तालीम हो या स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में हो, सर्टिफिकेट्स का ज़माना चला गया है, ये स्किल्स का ज़माना है। सर्टिफिकेट्स आर केप्ट असाइड एंड योर स्किल्स आर चेक्ड। आपके स्किल्स को चेक किया जाता है, आपके कॉन्फिडेंस को चेक किया जाता है, आपकी क्रिएटिविटी को चेक किया जाता है, आपके इनोवेशन को चेक किया जाता है, आपके पैशन को चेक किया जाता है, हत्ता कि आपके पेशेंस को भी चेक किया जाता है इंटरव्यू में कि ये बंदे में सब्र है नहीं है। क्योंकि अगर सब्र नहीं है वो बंदा कभी लीडर नहीं बन सकता है। लीडर्स के लिए स्टेप्स है। मैं लीडरशिप पे जब लेसन देता हूँ तो लेक्चर देता हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन जो भी लीडर बनना चाहता है उसकी पहली सीढ़ी है सैक्रिफाइस, कुर्बानी देना आना चाहिए। अपने खुशियों को कुचल कर दूसरों के खुशियों के लिए काम करने के लिए तैयार होने का नाम लीडर है। दूसरा पेशेंस, सब्र अगर आप में नहीं है कभी आप लीडर नहीं बन सकते हैं। तीसरा फॉरगिविंग हार्ट, आप पर कोई हावी हो रहा है, आप पावरफुल है, आप आसानी से
اس کو آپ ہرا سکتے ہیں, اس کو ذلیل کر سکتے ہیں, اس کو مار کر جیل بھیج سکتے ہیں, لیکن آپ اپنے دل سے اس کو معاف کرتے ہیں تو آپ بڑے لیڈر ہوتے ہیں. معاف کرنے والا ہمیشہ بڑا لیڈر ہی ہوتا ہے. معاف کرنے والا کبھی نیچے نہیں گرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ کسی سے لڑتے ہو, اگر آپ کو معاف کرنا ہے اور معاف کرنے سے آپ چھوٹے ہو جاتے ہو تو روز قیامت میں آپ کو عزت دلاؤں گا. معاف کرنے سے کبھی انسان کی عزت گھٹتی نہیں, یاد رکھیں, وہ اللہ اس کو بلندیوں پر لے جاتا ہے. فرگیونگ ہارٹ ہونا چاہیے لیڈرز کے پاس میں, سیکریفائز, پیشنس اینڈ فرگیونگ ہارٹ, اور کمپیشن ہونا ہے. کمپیشن کسے کہتے ہیں؟ ہمدردی, دوسروں کے درد کا احساس ہونا, دوسروں کے درد کی فکر کرنا. اور مزید بہت سے چیزیں ہیں جو میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں جو کورس کرتے ہیں وہ ایک مہینے میں بتاتا ہوں. یہ 10-15 منٹ میں کیا آپ کو ہم بتائیں, لیکن یہاں آ کر مجھے بہت اچھا لگا ہے. اور یہ تمام الگ الگ کمیونٹیز کے لیڈرز یہاں پر بیٹھے ہیں, اور آپ تمام طلبہ بالخصوص بوائز اور گرلز یہاں پر بیٹھے ہیں. آپ لوگ کی کامیابی ایجوکیشن میں ہے, آپ لوگ کی کامیابی صبر میں ہے, آپ لوگ کی کامیابی قربانی میں ہے, اور آپ لوگ کی کامیابی جنراسٹی میں ہے. یعنی جو ہے اس میں سے دوسروں کو دینا شروع کریں. آپ لوگ صرف آپ کے لیے نہ جمائیں, صرف آپ کے لیے نہ رکھیں. اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ کے پاس علم ہے تو 2-3 کلاس میٹس کو آپ سکھائیں. سب سے بہترین چیریٹیز دنیا میں کیا ہے؟ پیسہ دینا نہیں ہے, علم دینا. تو ایک غریب بندہ بھی چیریٹی کر سکتا ہے. So charity, to impart education is the best form of the charity. Imparting education is the best form of the charity. آپ کو چیریٹی کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. چیریٹی کے لیے آپ کو ایجوکیشن, آپ کو جو اسکل آپ کو اللہ نے دیا ہے وہ اسکل دوسروں تک آپ نے پہنچانا ہے. اور ایک بات, اگر اللہ نے آپ کو کچھ پیسوں سے نوازا ہے, آپ کے ابو کی 30,000 سیلری ہے, وہ 30,000 میں آپ کو پاکٹ منی ملتی ہے 500 روپے, اور وہ 500 میں اگر آپ 100 روپے غریبوں کو دیتے ہو, خود پر نہیں خرچتے ہو, غریبوں میں دیتے ہو. اور سلمان خان جیسا ایک کامیاب خوب پیسے والا بندہ وہ 1 کروڑ دیتا ہے تو نیوز پیپر میں, ٹیلی ویژن میں, سوشل میڈیا میں کس کا نام آتا ہے چیریٹی کو لے کر؟ سلمان خان نے فلانا ایرتھ کویک میں اس نے 5 کروڑ دیے, اور یہ مدرسے خالد بن ولید کا مدرسے کا ایک طالب علم 100 روپے دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ سلمان خان کا بینک اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ ہے, خالد بن ولید کے مدرسے کا ایک طالب علم ہے, اس کے بینک اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں. سلمان خان کے پاس مانو کہ 10,000 کروڑ ہے, آپ کے پاس میں 200 ہے, 200 میں آپ نے 100 دے دیا ارتھکویک پر. سلمان خان نے 5,000 10,000 کروڑ میں 1 کروڑ دیا, تو کون زیادہ دیتے ہیں؟ زیادہ کس نے دیا ہے؟ طالب علم نے دیا ہے. سوشل میڈیا کس کا نام کو ہائی لائٹ کرتا ہے؟ سلمان خان کو. لیکن یاد رکھے, ایک میڈیا آسمانوں میں ہے, وہاں فرشتے لکھتے ہیں آپ کا نام, وہاں چمکو گے آپ, روز قیامت میں انعامات ملیں گے پھر آپ کو. یہاں دنیا والے میڈیا آپ کو اگنور کرتے ہیں, لیکن جو میڈیا آسمانوں میں ہے, جو فرشتے لے کر جاتے ہیں اللہ کے پاس میں, نیوز دیتے ہیں کہ فلانے بندہ اس کے پاس خود کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے, وہ دوسروں کی فکر کر رہا ہے, تو اللہ اس کو یہاں بھی کامیاب کرے گا اور آسمانوں میں بھی کامیاب کرے گا انشاءاللہ. پھر کبھی یہاں آنے کا موقع ہو, میں دعا کرتا ہوں کہ بہت جلد بڑے حضرت کے ساتھ بھی یہاں تشریف لے آؤں, تو میں آؤں گا, ایک بڑا لیکچر میں گرلز کو الگ دوں گا, بوائز کو الگ دوں گا, اور ایم ایل اے صاحب کے بھی اور اچھے کام میں دیکھوں گا جا کر انشاءاللہ. تھینک یو سو ویری مچ, جزاکم اللہ خیر.